बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शेख महबूब आलम साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार की सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के मौजूदा तलीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपको मुबारकबाद, बिला मुकाबला आप नायब सदर मुंतखब हुए हैं सर। शुक्रिया सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक डोमिनिकन कॉन्वेंट स्कूल बहावलपुर से हासिल की। उसके बाद मैं सादिक पब्लिक स्कूल में 6th क्लास से लेकर FSC तक वहाँ से तालीम हासिल की। फिर फर्स्ट से 3rd ईयर 4th ईयर SC कॉलेज, फिर LLB की डिग्री मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ली। ठीक। अच्छा सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, पहले हमारी फैमिली में 2 वकील थे, एक मेरे मामू, बड़े मामू और छोटे मामू। अच्छा। उनको देखते हुए एक इंस्पिरेशन थी कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और सबसे बढ़कर जो मेरा रुझान इस तरफ हुआ कि ये सुनते थे बचपन से भी ये लॉर्ड्स का पेशा है और इंडिपेंडेंट पेशा और इंसानियत में इसकी खिदमत करने का मौका मिलता है, इसलिए मेरी जॉब हो गई थी बैंक में। अच्छा। मगर मैं उसको छोड़कर फिर वकालत में आया और अपने शौक़ से आया। अच्छा, माशाल्लाह। फिर आज मेरी खुशकिस्मती कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिल गए, जस्टिस फारूक महमूद। उनके साथ मैंने 4 साल अप्रेंटिसशिप की। उनकी शफ़क़त, उनकी मोहब्बत से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। ठीक। सर, एज़ अ कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? एक अच्छे वकील के लिए तो मैं यही नसीहत करूँगा नौजवान वकीला के लिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करें, प्रॉपर टाइम दें और किताबों से लेटेस्ट लॉ, जिस तरह एक डॉक्टर उस वक्त अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, लेटेस्ट मेडिसिन। इसी तरह जो अच्छा वकील बनना चाहे उससे सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ मेहनत करे, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहे। शॉर्टकट इसमें नहीं है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपकी इन्वेस्टमेंट है, उतनी ही आपकी मेहनत का रिटर्न होगा। ठीक। सर, वकला साहबान ने आपको सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब किया है। वकला साहबान का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? मैं अपने उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे अनपोज लेकर आए, जिसमें ख़ास तौर पे गज़नफ़र साहब, नासिर जोया साहब, सईद इजाज़ चंदा साहब, दीगर इसी तरह बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने मुझे अनपोज लाने में भरपूर ताउन किया। और तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे बिला मुकाबला मुंतखब किया। ठीक। जनाब, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? एक वकील बहुत अहम रोल अदा कर सकता है माशरे में, और इस लिहाज से कि एक तो आप माशरे में ऐसा मैसेज कन्वे करें जो हर आदमी के लिए अच्छा साबित हो, उसकी तरबियत के लिए अच्छा साबित हो। एक क्रीम होती है सोसाइटी की वकला, अगर क्रीम वो एक सिंबल होता है पूरी सोसाइटी के लिए, अगर उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका प्रोफेशनल माइंड और अच्छा हो तो एक अच्छा मैसेज आता है। और सबसे बढ़ कर के आप जो मज़लूमियत होती है, मज़लूम लोग होते हैं, उनके साथ आप उनकी फेवर करें। जिस तरह मैंने कहा पहले शुरू में कि ये लॉर्ड्स के पेशा है, तो बदकिस्मती अब हमारे प्रोफेशन में अपना लालच ज़्यादा आ गई है पैसों की, उसमें अदरवाइज़ इसमें तो फ़ीस है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है फ़ीस का। तो अगर वो उस हिसाब से सिंसियरली ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन के साथ रहें तो ये बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है। ठीक। सर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि अपने स्टेनोर में हल कर जाएं? इसमें सबसे बड़े जो नौजवान वकला के मसाइल हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि चैम्बर नहीं है। दूसरा, नौजवान के लिए सीखने का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। इब्तदाई जो होती है तरबियत, उसका फुकदान है। पहले हमारे उस्ताद मलिक मोहम्मद साहब होते थे, वो पूरी बार उनकी शागिर्द होती थी, वो उनका इंस्टीट्यूट था सिखाने का। उसके बाद जस्टिस फारूक साहब, उन्होंने बहुत खिदमत की, बहुत लोगों को अपना सिखाया, बताया। मगर अब इस चीज़ का रुझान बहुत कम हो गया। अब कोई सीनियर ना कोई ऐसा रह गया जो नौजवान वकला को सिखाए।
اور نہ ہی اب نوجوان وکلا میں یہ رجحان پیدا ہے کہ وہ کسی سے جا کے پوچھیں۔ تو یہ جو بہت ہی خوفناک و خطرناک بات ہے کہ اب ہمارے نوجوان جو آ رہے ہیں ان میں سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور اس سلسلے میں پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ناکام رہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے ججز صاحبان کو بھی چاہیے، جس طرح پہلے کے پرانے ججز تھے وہ نوجوان وکلا کو گائیڈ کرتے تھے عدالت میں بیٹھ کے، اب جو رجحان ہے ججز صاحبان کا وہ بلکہ گائیڈ کرنے کے بجائے انسلٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، آپ پڑھ کر نہیں آتے۔ یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح ہیں؟ یہ بار اور بینچ کے تعلقات ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں زیادہ تر جو تعاون کرنا چاہیے وہ ججز کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے ججز کا، مگر آج کل کے جس طرح کے ججز کے رویے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، اور ان کے رویے سے وکلا برادری بدنام ہو رہی ہے۔ جو وکلا برادری جو ہے وہ مس بیہیو کرتی ہے، ادروائز ایسی بات نہیں ہے۔ ججز کو چاہیے کہ وہ پولائٹلی، جج کا کام ہی نہیں ہے کسی کی انسلٹ کرے، وہ آلریڈی ان کا کام یہی ہے کہ وہ سنیں اور اپنا ججمنٹ ڈلیور کریں۔ اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وکلا کی انسلٹ کرے، ان کو شٹ اپ کال دے، اور ادروائز اگر یہ پراپر بیہیو ہو وکلا کی طرف سے تو یہ بہت اچھا ایک کوارڈینیشن بن سکتا ہے اور معاشرے میں اچھی ایک میسیج آ سکتا ہے۔ ٹھیک سر، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ اس کی بہتر کرنے کے لیے یہ ہے کہ میرٹ پہ ججز کا منتخب ہونا ہے۔ اگر جو شخص میرٹ پہ جج نہیں بنے گا اس نے کیا انصاف کرنا ہے؟ جو شخص کسی کے مرہون منت، کسی کی سفارش پر جج بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ہر انفیئر مینس بات مانے گا وہ، اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ججز کے انتخاب میں، یہ میرٹ پہ نہیں آئیں گے تو اسی طرح انصاف فراہم ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انصاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک، ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں، ان پہ آپ کا کیا فوکس ہے؟ ینگ وکلا کے سب سے بڑے مسائل تو یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا نوجوان وکلا کو، جو بھی جاتا ہے اس کو پہلی آواز پہ، پہلی پیشی پر اس کا تو خارج کر دیتے ہیں یا انسلٹ کر دیتے ہیں، جس سے وہ بیچارے ڈس ہارٹ ہو کے واپس اپنے چیمبر میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا ان کے چیمبرز کا مسئلہ ہے، چیمبرز کی فراہمی۔ ایک وکلا کے لیے اپنا بیٹھنے کا آفس نہ ہو تو اس نے آگے کیا محنت کرنی ہے، کیا اپنا کیس تیار کرنا ہے۔ اس طرح سے ان کے سب سے بڑا مسئلہ ان کے چیمبرز ہیں، اور لائبریری ہے، لائبریری میں پراپر لیٹسٹ بکس ہونی چاہیے جس میں جا کر وہ پڑھیں، اور رات کے ٹائم بھی ایک لائبریری کھلی ہونی چاہیے جس سے وہ رات کے اپنے وہ اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں۔ ٹھیک، جیسا سیاسی کویشچن پوچھوں گا آپ سے کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ اس الیکشن میں تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ بھی جس طرح عمران خان نے ٹرینڈ پیدا کیا ہے، جس طرح عمران خان نے اپنی پاکستان قوم کو ایک اویئرنیس دی ہے، اس لحاظ سے تو اب میں نہیں سمجھتا کہ 90% سے کم جو نوجوان یا آبادی ہے وہ عمران کا فالوور ہے، اور وہ اس طرح کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر اس الیکشن میں کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے وہ بھی جیت جائے گا۔ ٹھیک سر، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ عمران خان کی لیڈرشپ تو شروع سے پہلے دن سے، جب سے وہ کرکٹر تھے اسی دن سے ان کی ہر لیڈرشپ کو پوری دنیا نے مانا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ انتہائی آنیسٹ، ہر اپنے پروفیشن میں، چاہے وہ کرکٹ ہو یا سیاست ہو، اس نے کبھی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، کبھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی لیڈرشپ نہ صرف پاکستان میں، پوری امت مسلمہ نے، دنیا نے اس کو مانا ہے، چاہے وہ کرکٹر تھا، چاہے اب لیڈرشپ سیاست میں ہے، اس کی لیڈرشپ پہ کوئی کوسچن نہیں ہے۔ ٹھیک سر، آپ کی کیا تجویز ہے کہ صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ کس طرح کے امیدواروں کو دینی چاہیے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ٹکٹ خان صاحب کا پہلے دن سے یہ رجحان تھا کہ ان نوجوانوں کو ٹکٹ دی جائے جو محنتی ہوں، جو ہارڈ ورکر ہوں، اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہو، پروفیشن مراد سنسیئر سیاست سے، اور کسی نظریے پر ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کا مقصد ہو کہ یہ پارٹی کی طرف سے ٹکٹ لے کر MP بن گئے اور وہاں جا کے انجوائے کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ نظریے کی، جب کسی آپ کو نظریے کے تحت ٹکٹ دیں گے یا نظریے کے تحت ٹکٹ لے گا، وہ اس نظریے کے مطابق آگے چلے گا، اپنے حلقے کے لوگوں کو لے کر چلے گا۔ تو عمران خان صاحب پہلے دن سے اس کی جو 25-20 سال کی کاوش ہے
اس کی یہی تھی، مگر کئیوں نے کہا کہ جی آپ اس چیز کو چھوڑیں اور ایک دفعہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، تو اس کے بعد باقی یہ تو خان صاحب کا پہلے دن سے یہ نظریہ تھا کہ بڈیرا شپ اور جب وراثتی ٹکٹیں ملتی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ تو ظاہری بات ہے اب خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے وہ انشاءاللہ ون کرے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان نوجوانوں کو ٹکٹ دی جائے جو اس میں نظریہ رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے ملک میں نئی لیڈرشپ پیدا ہو۔ اب جب ہم سے ہوش سنبھالا ہے، ایک ہی لیڈرشپ آ رہی ہے، وراثتی، نواز شریف ہو یا پیپل پارٹی ہو، عمران خان کے صاحب کے کوئی پیچھے آگے پیچھے کوئی نہ بچی ہے نہ رشتہ دار ہیں جنہوں نے اس سیٹ کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے وہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نوجوان، ایسی ہم لیڈرشپ دیں جو آنے والے وقتوں میں وہ ملک کو، قوم کو لے کر چلے۔ بالکل سر، بہاولپور میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک مضبوط ہے؟ بہت زیادہ مضبوط ہے پاکستان تحریک انصاف بہاولپور میں، کیونکہ یہاں جو لوگ تنگ آ چکے تھے پچھلے کرپٹ چہرے دیکھ دیکھ کر، تو ہمارے یہاں سمیع اللہ چودھری صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو اور محنتی اور نظریے کو فالو کرنے والے، اور عمران خان کے سپاہی ہیں۔ یہ اگر ٹکٹ مل جاتی ہے تو ہماری بڑی اچھی دعائیں قبول ہو جائیں گی کہ سمیع اللہ صاحب، ایسے لوگوں کو آنا چاہیے لیڈرشپ، نوجوان، وہ اس میں بڑی ان کی اچھی لیڈرشپ ہے۔ ٹھیک سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے، ایسا قانون دان وہ کس طرح ہونا چاہیے، آپ تجویز دیں؟ طریقہ کار تو وہی چلا آ رہا ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان ججز کو منتخب کرنا چاہیے جو میرٹ پہ آتے ہوں، جو میرٹ پہ نہیں آتے خرابی وہاں ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر میں کسی کو آج اپنے زور بازو پر جج بنا دیتا ہوں تو میں اسے ہر انفیئر مینس باتیں منواؤں گا بھی صحیح، اور میری فیور میں وہ فیصلے کرے گا بھی صحیح۔ اس سے جہاں بھی ناانصافی ہوتا ہے وہاں خرابی ہوتی ہے۔ ججز کا انتخاب ہونا تو پروسیجر ٹھیک ہے، مگر سب سے بڑی بات ہے میرٹ۔ جو میرٹ پہ ہوگا آگے اس نے اسی طرح میرٹ پہ انصاف کرنے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے؟ تعلیمی نظام، خان صاحب نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ یہاں کا تعلیمی نظام پہلے یہی ہے کہ بھی ہر ایک فیملیز کا، سوسائٹیز کا علیحدہ کورس ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تمام امیر غریب بچوں کا ایک ہی کورس ہو، تاکہ جیسے انڈیا میں ہے وہاں بہت کم پرائیویٹ سکولز ہیں، سارے سرکاری سکول ہیں، اور وہاں ان کی ساری ہر قسم کی تعلیم انگلش میں ہے اور کورسز بھی سیم ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام بچوں کا، تمام سکولوں کا ایک ہی نصاب ہونا چاہیے، کورس ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک کو موقع ملے آگے بڑھنے کا اور اس کو فالو کرنے کا۔ پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو آج کے پچھلے وراثتی یہ سیاستدان آ رہے ہیں، نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ خان صاحب کی یہی اسٹرگل ہے کہ بھی ان کو ختم کیا جائے اور ملک کو ایک اچھے مقام پر، ایک لیڈرشپ کی یہی خصوصیات ہے کہ اپنی قوم کو، ملک کا نام بلند کرے۔ عمران خان نے جب پہلے دن سے کہا تھا کہ نہ میں جھکنے والا ہوں، نہ میں اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا، اور ویسے ہی انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے وزٹ کیا امریکہ کا تو پوری دنیا کی نظر خان صاحب پہ تھی کہ اس کا کیسا وزٹ ہوگا۔ انہوں نے ماشاءاللہ جا کے اپنی قوم کا اور اپنا مقام بلند کیا، اور یو این میں جا کے اسپیچ کی، اس نے اسلام کا بول بالا کیا، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ یو این اے کے فورم پہ جا کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اور ان کی جو اگینسٹ جو مواد چھاپتے ہیں اس کو کنڈیم کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے تمام دنیا نے ان کی لیڈرشپ کو مانا اور ملک کی ترقی، مگر بدقسمتی سے جب سے ان کے عدم اعتماد کا سلسلہ ہوا اور اس کے بعد مسلسل ملک ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، اور مہنگائی کا اتنا سیلاب ہو گیا ہے، ہر غریب آدمی پریشان ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بھی اب انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، جس میں نئی جو اسمبلی منتخب ہوگی وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہوگی اور اکثریت کے ساتھ ہوگی، اور خان صاحب انشاءاللہ اچھی قانون سازی کر کے اس ملک اور قوم کو اوپر لے کر جائیں گے۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیسے کما لیے، کتنی جائیدادیں بنا لی۔ کامیابی یا کامیاب شخص میں اس کو سمجھتا ہوں جس نے معاشرے کے لیے کچھ اچھا کیا ہو، معاشرے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہو جو آگے چل کے اپنی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو۔
آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ ویسے اکثر میں مذاق سے کہتا ہوں کہ بھی آج تک میں جو کچھ ہوں اپنے دوست کی وجہ سے ہوں، ورنہ اس سے زیادہ میں ترقی کرتا، مگر یہ تو مذاق کی بات ہے۔ اصل میں جو ہمارا سب مسلمانوں کو جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو امیج ہے، پرسنالٹی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ہر ایک انسان کا جو آئیڈیل ہونا چاہیے وہ اس کا والد ہونا چاہیے، کیونکہ بچپن سے جب بھی وہ آنکھ کھولتا ہے تو اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اور باپ کی اسٹرگل، باپ کی روٹین کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ مگر میری کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ میری والدہ صاحبہ کا ہے، اور اس کے بعد میرے استاد جسٹس فاروق محمود صاحب کا ہے، جنہوں نے مجھے اس مقام پہ لے آنے میں ان کی بڑی دعائیں بھی ہے اور محنت بھی ہے۔ ٹھیک، آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ ادب سے مجھے پڑھنے کی حد تک ہے، شعر شاعری پوئٹری اچھی ہو تو میں اس کو سنتا ہوں، اور پرانا میوزک جو ہے، پرانے گانے، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بڑے میں شوق سے سنتا ہوں۔ ٹھیک، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ پاکستان بہت سارے خوبصورت ملکوں میں سے ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کا نارتھن ایریا بہت خوبصورت ہے۔ میں ہر اپنی چھٹیوں میں، ہالیڈیز میں ادھر نارتھن ایریا میں چلا جاتا ہوں اور بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش؟ کھانوں میں سبزی میں مجھے بھنڈی تلی ہوئی اور گوشت اور آلو، یہ پسند ہے۔ صبح بہاولپور یا ملتان ایز اے قانون دان کیا تبصرہ کریں گے؟ صوبہ بہاولپور ہماری ایک شناخت پہلے دن سے ہے، اسٹیٹ کی۔ بہاولپور ایک اسٹیٹ تھا، ہماری شناخت ہے روہی کی، سرائکیزم کی۔ تو ایک 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد یہ ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جس طرح ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے، تو ہمارا سرائکی ہونا بھی صوبہ ہونا چاہیے علیحدہ انڈیپینڈنٹ، کیونکہ ہم اس وقت جتنے بھی متھاجی کے شکار ہیں وہ تخت لاہور کے ہیں، تو وہاں کے ہمارے محرومیت تو ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹیز ہمارے اس شہر میں ہے، بہاولپور بینچ ہے، یہ بہاولپور بینچ تو بعد میں پڑا ہے، تو یہ تو پہلے نواب صاحب کا انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ ہوتی تھی بغداد الجدید کے نام سے۔ تو اس کے سلسلے میں تو بالکل میرا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ بہاولپور صوبہ کا ایک ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ نواب آف بہاولپور کی کیا خدمات ہیں، ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ نواب آف بہاولپور تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تمام اس وقت بھی اس کے رائے ہیں۔ انہوں نے اتنا اچھا وقت گزارا ہے اور اس خطے کے لوگوں کے لیے بڑے خدمات ہیں، اور آج تک ان خدمات کے عوض ہم ان کی دی ہوئی فیسلٹیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ مثلاً کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بہاولپور اسٹیڈیم ایشیا کا نمبر 1 اسٹیڈیم تھا، جہاں ہر انڈور آؤٹ ڈور ایک ہی 4 وال میں ہوتی تھی، اور آج بھی وہ موجود ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں چڑیا گھر نہیں ہے، مگر چڑیا گھر بہاولپور سے عرصے دراز سے ہے۔ ان فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے نواب صاحبان کی بڑی خدمات ہے اس علاقے کے لیے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی، میں نے کہا نا کہ بھی ہر مسلمان کی آئیڈیل پرسنالٹی اس کے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور ہیں اور رہیں گے قیامت تک جب تک انسان زندہ ہے۔ اس کے بعد جو آئیڈیل پرسنالٹی ہونی چاہیے وہ اس کا والد ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرا بھی آئیڈیل پرسنالٹی میرے والد صاحب ہیں، جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اور ان کی روٹین کی جو حسب روٹین جو ان کی زندگی ہے اس کو میں فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب وکلا صاحبان کو یہ پیغام دیتا چاہ رہا ہوں کہ بھی آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور آنیسٹلی اپنے کلائنٹوں کے ساتھ ڈیل کریں، اور سب سے بڑھ کر کی بات یہ کہ آپ محنت کریں۔ یہ پروفیشن واحد پروفیشن ہے جس کا کوئی کسی کے میراث نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی محنت کر کے ٹاپ پر آ سکتے ہیں، اور اس میں بہت ہی فائدے بھی ہیں اور ثمر بھی ہے، صرف اس میں پیشنس ہے۔ آپ پیشنس سے کام کرتے ہوئے اس پروفیشن کے ساتھ لگاؤ لگائیں اور آگے بڑھنے کی جدوجہد کریں، اور لوگوں کی خدمت کے نظریے سے آپ اس پروفیشن میں رہیں۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔